प्रोफेसर डॉक्टर हसन शाहनवाज ज़ैदी फ़नून आलिया के उस्ताद, मुसव्विर, शायर, अदाकार, गुलकार और मुतरजम प्रोफेसर डॉक्टर हसन शाहनवाज ज़ैदी 1948 में पैदा हुए। 1969 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में एमए करने के बाद इस शोबे में उस्ताद मुकर्रर हुए। 1982 से 1998 तक इस शोबे के सरबराह रहे। सन 1974 से 1982 तक नैरोबी यूनिवर्सिटी में शोबा आर्ट एंड डिजाइन के सरबराह रहे। सन 2008 में कॉमसेट यूनिवर्सिटी के शोबा बराए आर्ट एंड डिजाइन की सरबराही संभाली। शाहनवाज ज़ैदी की मुसव्विरी की अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क 90 से ज्यादा नुमाइशें मुनक़िद हो चुकी हैं। सन 2001 में शेरी मजमुआ आईना दार, 2014 में तमाशा और सन 2022 में सौगंध शाया हुए। टैगोर की गीतांजलि का मंजूम तर्जुमा भी किया। मौसीकी और अदाकारी से गहरा ताल्लुक रखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के इतराफ में सन 1998 में तमगा इम्तियाज और सन 2014 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सादरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये प्रोग्राम बनाने वालों ने मुझे एक मुश्किल में डाल दिया है। हर दफ़े मुझे एक सागर के सामने इस कतराए बेमाया को बिठा देते हैं। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। कभी डॉक्टर एजाज अनवर को ले आते हैं, कभी जो है वो हिना जिलानी से मेरी बात करवाते हैं, कभी शाहनवाज ज़ैदी से। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, बहुत पुरानी हमारे लिटरेचर में एक बात है जिसमें कहा जाता है कि एक साहब बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर के तामीर के नमूने में चर्च परहैप्स कोई उसमें दाखिल होते हैं। एक साहब को महसूस हो रहा था अंदर दाखिल होते हुए कि मैं छोटा होना शुरू हो गया, और एक को महसूस हो रहा था कि मैं बड़ा होना शुरू हो गया हूँ। ये आर्ट का, ये फन का, ये उस्ताद का जादू होता है कि वो छोटों को भी बड़ा कर देता है। आज हम बातें करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवाज ज़ैदी साहब से। उस्ताद हैं, मुसव्विर हैं, मौसीकी के शनावर हैं, शायर हैं, मुतरजम हैं। एक पूरे ऐद से आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ कदम मिला के कुछ मोती चुन लिए जाएं। उन्हें जो गोयाई की सलाहियत मिली है, उनको अदाकारी, इस सब मैदान जो है इन्होंने छान रखे हैं। आदाब हुजूर। उस्ताद मोहतरम, 1948 में आपकी पैदाइश है। आप तो पाकिस्तान के साथ बड़े हुए हैं। कुछ हमें बताइए कि जब आप नौजवान थे, पर के बचपन था, स्कूल में जा रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो क्या आपके क्या जज्बात थे? चूँकि मेरी नस्ल तक आते आते तो हम पे बहुत कुछ गुजर गया ना। स्कूलिंग मेरी जो थी, ख़ास तौर पे जैसे हम कहते हैं ना अर्ली स्कूलिंग जी, जो कि बहुत अहम गिरदानी जाती है,
وہ گھر پہ ہی تھی. اچھا جی 5ویں جماعت میں ہمیں اسکول بھیجا گیا, رائٹ. اور اس سے پہلے کیونکہ ہم اس وقت 5-6 بہن بھائی تھے, تو گھر پہ ہی ایک ماسٹر صاحب تشریف لاتے تھے. جی جب ان کا جی چاہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگلی جماعت کی کتابیں لے آؤ. کوئی امتحان وغیرہ کوئی سلسلہ نہیں تھا. تو بڑی مزے کی زندگی تھی. اس کے بعد 5ویں جماعت میں وہاں منڈی بہاؤدین میں تھے ہم. تو وہ وہاں ایک ہی اسکول تھا جس کو کارپوریشن کا اسکول کہتے ہیں یا ٹاٹ اسکول جو کہلاتا ہے. وہاں میٹرک تک وہاں سے تعلیم حاصل کی. اور گھر پہ جو ہمارے استاد آتے تھے ان کا بھی, اور اسکول میں بھی وہ جو سسٹم تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک رٹا سسٹم ہوتا تھا. جی جی وہ ہمیں کہتے تھے کہ چاہے وہ معاشرتی علوم کی کتاب ہے, جغرافیہ ہے, اردو ہے یا انگلش ہے, جو بھی کتاب ہے, انگلش تو خیر اس وقت نہیں تھی کیونکہ وہ اردو میڈیم اسکول تھا, تو وہ آپ نے بس ساری کتاب یاد کر لینی ہے. اور وہ ہم یاد کرتے تھے. بہت سی نظمیں اس زمانے کی جو ہیں وہ اب تک یاد ہیں. ایک کچھوے کے آ گئی جی میں, کیجیے سیر و گشت خشکی میں, جا رہا تھا چلا ہوا خاموش, اس سے ناحق الجھ پڑا خرگوش. اب یہ ناحق الجھ پڑا دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. رٹا سسٹم میں بہت سی کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, اس کی ایک ہی خرابی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو چونکہ وہ زبانی یاد ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے آ گئی ہے یا میری دسترس میں ہو گئی ہے, یہ چیز میں اس پہ میری کمانڈ ہو گئی. پھر آپ اس پہ غور نہیں کرتے. وہ آپ کے نا ذہن میں جو علم کی جنریشن تخلیق ہے, علم کی تخلیق کا جو مکالمہ ہے وہ نہیں ہو پاتا. آپ بجا فرمائیں. جیسے کہ مثلا علامہ اقبال صاحب کا جو وہ ہے, یہ تو بہت بعد میں ہم نے سوچا تو پتہ چلا کہ لب پہ دعا بن کے تمنا کا آنا کیا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس تھنگ. ایک بچہ جو ہے چھوٹا سا, 2ری, 3ری, 4ھی, 5ویں, اس کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ تمنا دعا میں تبدیل ہو کر لبوں پر کیسے آتی ہے. وہ بس اس نے یاد کر لیا ہے, اور یاد کرنے کے بعد اگر آپ ایسے کسی ماحول میں اتفاقاً نہیں ہیں جہاں پہ آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کر سکیں یا سوچ سکیں اس کے بارے میں, تو پھر وہ پھر ایک زبانی بس جی ہاں یادداشتی کی طرح رہ جاتی. جی آپ تو اس میں یہ خطرہ ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ آپ اس کو شاید اینالائز نہ کر پائیں یا سوچ نہ سکیں, کیونکہ سوچنے پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. جی ہاں. تو بہرحال وہ اسکولنگ ہماری جو تھی وہ آپ نے ایسے فرمایا کہ ایسا جگہ کا نام لیا منڈی بہاؤدین, تو ہمارے ذہن میں آتا تھا لالا موسیٰ, منڈی بہاؤدین, ملکوال, جی رکن. یہ ایسے جگہوں کے ناموں میں جادو ہوتا ہے. ہمیں لالا موسیٰ, ڈنگا, ملکوال, بھلوال, یہ سارے کس طرح آپ, اس لیے کہ سرکار جہاں سے آپ نے تعلیم پائی, یہ درویش بھی وہی کسی ٹاٹ پہ پڑھ رہا تھا. کمال ہے. اچھا, یہ تو بیچ میں بس ایک نسل کا فرق ہے. لیکن مجھے اس پہ حیرت ہے کہ وہاں پہ اس طریقہ تعلیم میں ایک تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ جو گھر کے اندر تعلیم ملتی تھی اس میں جو شفقت اور توجہ وہ اسکول والے میں, کمرہ جماعت میں میسر نہیں آتی. لیکن ایک اگلا سوال کھڑا ہو گیا کہ اس سے نکل کے یہ جو رنگوں سے, حرفوں سے یہ جادو کرنا, یہ کدھر سے آیا؟ یہ تو وہاں نہیں ہو رہا تھا. بالکل نہیں. اور نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ہوا ہوگا. میرے خیال میں کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ شاید اس میں جو ایک ہمیں آزادی میسر تھی, جی, اس کا ایک بڑا حصہ تھا غالباً. کیونکہ آج کل بچے پر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے. جی جی. کلاس میں ہر کسی نے اول ہی آنا ہے, اور والدین بھی کہہ رہے ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا ہے واہ واہ بیٹا شاباش, بس فرسٹ آنا ہے تم. تو ہمیں بالکل اس قسم کا کوئی کسی نے کہا ہی نہیں کبھی.
ویسے بھی ہم نے ٹاپرز کو جو ہے وہ عام طور پر پسند ہی پایا. والد صاحب بزی ہوتے تھے اپنے کام میں جی اور والدہ ہماری جو ہے وہ باقاعدہ ان کی کوئی اسکولنگ نہیں تھی, مطلب شی واز ایبل ٹو ریڈ اینڈ شی واز ویری فانڈ آف ریڈنگ, لیکن ان کا اسکول میں نہیں گئی تھی. تو یہ نہیں تھا کہ وہ گھر پہ پڑھا رہی ہیں ہر وقت, جس طرح آج کل ماؤں کا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی والد صاحب گزرتے ویسے پوچھ لیتے تھے, کیوں میاں آج کل کس کلاس میں ہے؟ تو ہم کہتے تھے جی چھٹی. اچھا بس ٹھیک ہے. کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم بہت اچھے نمبر لینے ہیں, بس پاس ہونا ہی ایک کرائٹیریا تھا. اور وہ بھی استاد محترم نے جہاں کہہ دیا کہ ابھی تو ہم تیسری میں ہر تیسری میں وقت ہے. آوارہ گردی اتنی کرتے تھے. جی مجھے یاد آتا ہے کہ گلیوں میں وہ بنٹے کھیلنا اور اخروٹ اور کھیتوں میں نکل جانا اور وہاں بیر توڑ رہے ہیں اور پھر رہے ہیں ایسے ہی آوارہ, اور ہر قسم کے جو بھی آؤٹ ڈور اس قسم کے گیم تھے, گلی ڈنڈا, کشتی تک وہ ہم کرتے تھے. آئی تھنک کہ معاشرے کا اور گھر کا کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو اپنا بچپن سیلیبریٹ کرنے کی, انجوائے کرنے کا کتنی جگہ دیتے ہیں. بالکل. اگر وہ بچپن کو سیلیبریٹ کر لیں تو وہ ان کو زندگی کی وہ قدر معلوم ہو جاتی ہے جس میں وہ پھر آگے ذمہ دار شہری بھی بنتے ہیں. بالکل یہ آپ بالکل صحیح فرمایا کہ بچوں پہ ہر وقت چیز سوچ رہے ہیں اتنے نمبر لیں, فلاں کے اتنے آ گئے, فلاں کے اتنے آ گئے. بھئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارے نمبر جو ہے یہ سب کے سب قبرستان اسی سے بھرے ہوئے ہیں. یہی بات ہے. وہ جنہوں نے زندگی کو کچھ دینا تھا, جنہوں نے اپنا نقش چھوڑنا تھا, وہ میں نے جب کوشش کر رہا تھا, میں نے کیا آپ کا تعارف کروانا تھا, لیکن وہ کہ مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ بھائی استاد ریٹائر کیوں نہیں ہوتا, مصور ریٹائر کیوں نہیں ہوتا. ارے بھائی وہ زندگی پہ اپنا نقش چھوڑ گیا, اس نے ہمارے سوچنے کا سمجھنے کا ڈھنگ بدلا ہے. ہم نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے دیکھے جو بس عہدوں سے کیا ہوتا ہے, نمبروں سے کیا ہوتا ہے, واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا. 69 میں آپ نے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے ڈگری حاصل کی اور وہیں پہ استاد ہوئے, اور آپ کی سربراہی میں یا آپ کی رہنمائی میں ڈپارٹمنٹ بھی بنا, وہ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر بھی بنا, وہ کالج آف آرٹ اینڈ کلچر بھی بنا, اکراس دی روڈ نیشنل کالج آف آرٹس تھا. آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی میں جو فائن آرٹس کی تعلیم ہے اس میں اور نیشنل کالج آف آرٹس میں کوئی مقابلے کی, کوئی چشمک کی کوئی صورت تھی, یا قدم بقدم؟ اور نہیں, بہت سخت مقابلہ تھا. آپ فرمائیں. جی, میں اس لیے اس لیے کہ ہماری جو ہیڈ تھیں وہ انامول کا احمد تھی. جی آپ فرمایا. ادھر شاکر صاحب آ گئے تھے. تو شروع میں تو نیشنل کالج آف آرٹس میں ایک ڈپلومہ تھا میٹرک کے بعد, پر انہوں نے کیونکہ ڈگری پروگرام شروع کر دیا تھا مسز احمد نے, تو یہ ذرا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے یونیورسٹی والے. لیکن مسز احمد جو ہے وہ بہت ہی ایک والیٹائل جیسے کہتے ہیں نا, ایک ان کی شخصیت اس قسم کی تھی کہ محبت کریں گے تو بے انتہا, اور اگر کسی سے نفرت کرنی ہے, غصہ ہے تو وہ بھی حد سے زیادہ. وہ بہت ہی ایکسٹریمز کی She was very German. طبیعت. She was very German. یس, یہ بہت. تو ان کا تھوڑے عرصے بعد ہر کسی سے جھگڑا ہو جاتا تھا, اور وہ جھگڑا بڑی شدید نوعیت کا ہوتا تھا, جس میں ان کی اپنی بیٹی بھی بعد میں شامل ہو گئی, جن سے ان کے کالن ڈیوڈ سے ان کا جھگڑا ہو گیا, خالد اقبال صاحب سے ان کا جھگڑا ہو گیا. اور پھر انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا جو اسٹوڈنٹ تھے, اچھا, کہ آپ لوگوں نے نیشنل کالج کی طرف اگر جاتے ہوئے میں نے کسی کو دیکھ لیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گی. میں یہ ان کی زبان اس قسم کی ہوتی تھی, وہ صرف یہ کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دوں گی میں. تو ہم تو بھائی کہاں مجال تھی کہ وہ, تو کبھی ہم تو اس طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کرتے تھے. مس احمد کو کہیں خبر پہنچ گئی تو, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کارٹونسٹ جو ہیں ہمارے جاوید اقبال, جی ہاں, فیمس,
اور بڑا بہت لمبا سفر اور بڑا چلے ہیں جاوید وہ اقبال انور علی کے بعد فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے بالکل تھے بالکل تھے. اور جب تھرڈ ایئر میں تھے بی ایف اے کے تو امتحان کے قریب کا ٹائم تھا تو کسی بات پہ مسز احمد ناراض ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کل سے تم نے یونیورسٹی میں نہیں گھسنا. اچھا ان کا ایسا ٹیرر تھا کہ جاوید اس کے بعد یونیورسٹی نہیں آیا, اس نے امتحان چھوڑ دیا, اور اس قسم کا ان کا ایک روب دبدبا اور وہ تھا. تو وہ بہت شفیق استاد بھی تھیں آف کورس, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, اور انہوں نے ایک پورے ایک نسل کو اور ٹرین کیا, اور جنہوں نے آگے جا کر پھر سارے کالجز میں فائن آرٹس وغیرہ کی تعلیم شروع کی, تو ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی. 1995 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ہمیں علم ہے کہ لاہور پہ کیا ایک دھند اتری تھی, جی نوسٹالجیا تھا کہ یہ ایک عہد گزر گیا ہے. اور شاکر صاحب وہ مزاج کی باتیں ہوتی ہیں جی شاکر صاحب میں, اور اچھا آنا کا جو اپنا تخلیقی رنگ تھا وہ ایکسپریشنسٹ تھی. جی آپ کے یہاں میں نے دیکھا کہ آپ کا زیادہ جھکاؤ ریئلزم کی طرف ہے. جی ہاں جی صحیح. میں ایکچولی میں تو فائن آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھا. اچھا, میں نے گرافک ڈیزائن میں اسپیشلائز کیا تھا, اور کچھ عرصے تک میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بھی کام کیا. جی بعد میں بھی ایک ایز اے کریٹو ڈائریکٹر ورک فار اسکین کمیونیکیشنس. لیکن یہ میں کوئی شوق تھا مجھے, اور میں پینٹنگ ہی لینا چاہتا تھا, لیکن مسز احمد نے الاؤ نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کرو گے تم, بھوکے مرنا ہے, ڈونٹ ٹیک دس, یو ہیو ٹو ٹیک ایڈمیشن ان گرافکس. میں نے کہا یہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہ شوق چونکہ تھا مجھے, تو میں دوسروں کا کام کرتے دیکھتا تھا, میں خود بھی گھر پہ پینٹنگ کرتا تھا, کبھی اسکلپچر بناتا تھا, کبھی کچھ کرتا تھا. تو آئی واز ناٹ ریئلی ٹرینڈ ایز اے پینٹر. وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کا, جس میں وہ اپنے اسٹوڈیو میں جو مرضی کر رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو یہی کہنے والا ہوتا ہے کہ یہ شکل نہیں مل رہی, کیا ہے یہ, کہ واٹ ایور یو نو, وہ ایک پیریڈ میں نے مس کیا. تو بہت مزے کا ہوتا ہے. ہاں بہت زبردست مزے کا ہوتا ہے. تو وہ میں نے بعد میں کافی بعد میں پینٹنگ جو ہے نا وہ I took up painting later on, much later in life. As a matter of fact, after coming back from Kenya, Nairobi سے میں واپس آیا نیروبی یونیورسٹی سے, اس کے بعد 2-4 سال بعد میں نے 80s میں یعنی آپ پینٹنگ شروع کی. پینٹنگ کی طرف ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز زیدی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. باخبر رہنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. معلومات کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کا جاننا بھی لازم ہے. مختلف آراء پر شفاف اور متوازی تجزیے بھی آزاد صحافت کا بنیادی تقاضا ہے. ایشو سیاسی ہو یا معاشی, داخلی ہو یا خارجی, ہم رکھیں گے آپ کو باخبر. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام ساد رنگ میں میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مصور, استاد, ادیب, شاعر محترم شاہ نواز زیدی صاحب سے. اچھا,
عام طور سے سمجھا جاتا کہ ہم اثروں کی بڑائی کو ماننا بڑا اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے. جی جی. اچھا آپ نے اس ساتھ جب آپ کی شاعری پہ نظر پڑتی تو چغتائی صاحب پہ کمال خوبصورت لمبی نظم مزے کی، لیکن زیادہ مجھے جس بات پہ حیرت ہوئی وہ یہ کہ جو آپ کے زمانے کے لوگ آپ کے ہم اثر اعجاز الحسن پہ آپ لکھتے، خالد اقبال پہ آپ نے نظم لکھی. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے درخواست کی جائے کہ اگر وہ خالد اقبال والی جو نظم ہے. اچھا، خالد اقبال صاحب جو ہیں جی، وہ ایک جگت استاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور انہوں نے لینڈسکیپ پینٹنگ میں جو کمال حاصل کیا، وہ حالانکہ وہ خود آف کورس ہی پینٹڈ لاٹ آف پورٹریٹس، جی جی، وہ بالکل بالکل بالکل. لیکن ایک پورا اسکول آف لینڈسکیپ پینٹنگ جسے پنجاب اسکول کہہ سکتے ہیں، جی جی، وہ خالد اقبال صاحب خالص کی وجہ سے کوئی شک تخلیق ہوا. کوئی شک نہیں. اور ان کی جو پینٹنگ ہے اس میں لائٹ اور جو ایگزسٹنس ہے آف دا تھنگز وچ آر یو نو وچ وی اگنور نارملی، دیکھتے نہیں ہیں ہم، وہ گھاس، وہ کھیت، وہ خشک زمین، وہ کچھ سائے کی طرح کچھ لوگ جاتے ہوئے، کچھ ایک دھند سی چھائی ہوئی ہے، گرے رنگ کا آسمان ہے، یعنی اس میں وہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں کرتے تھے. بہت ہی خوبصورت ان کی. اور اسکول کے پاس سے تو یہ ہے، آؤ دیکھو یہ جادوگر کیا تصویر بنائے، واہ واہ واہ. آسمان کینوس پر رکھ کر دور کھڑا مسکائے، آسمان کا میلا آنچل جس میں ممتا روپ، آنچل اندر کانپ رہی ہے چلتی پھرتی دھوپ. حضور انہوں نے تو جو پینٹنگ کی تھی، جو آپ نے کیا دیا ہے کہ آنچل میں دھوپ اور ماں، سبحان آسمان اللہ. کا میلا آنچل جس میں ممتا روپ، واہ 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 آنچل اندر کانپ رہی ہے چلتی پھرتی دھوپ. واہ واہ واہ. کھیت کے آگے کھیت کھڑا ہے، واہ واہ واہ. دھوپ کے دوارے چھاؤں، مٹی کے پردے کے پیچھے ایک پرانا گاؤں، گاؤں کی کچی دیواروں میں کچے پکے لوگ، بے چہرہ سی شکلیں ان کی، بے چہرہ سے روگ. واہ واہ دھان کے کھیت سے باتیں کرتا کیکر کا ایک رخ، واہ واہ. دھان کے کھیت سے باتیں کرتا کیکر کا ایک رخ، جس تن لاگے سو تن جانے کیا کیکر کو دکھ. میں ان تصویروں میں اپنا بچپن ڈھونڈ رہا ہوں، پلکوں سے چھوتا ہوں منظر، واہ. خوشبو دیکھ رہا. آپ نے کچھ جادو سمیٹے ہیں شاعری میں. ہمارے ہاں عمومی جو ہمارا جو معاشرے کا رنگ ڈھنگ ہے، تو آرٹ بدقسمتی سے اس کی وہ قدر پیمائی نہیں ہے. اس کو اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. آپ نے پوری وہ ہربرٹ ریڈ، ہم تو ان کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سائنس کے استاد کے طور پہ جانتے تھے، آپ نے ان کی وہ کتاب بھی دریافت کر لی، دا میننگ آف آرٹ. جی، آرٹ کیا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ اس کی آپ کو طالب علموں کے لیے کرنا چاہا یا عام پڑھنے والوں کے لیے، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو بہت ضرورت تھی. سب کو ضرورت ہے ایکچولی میرے خیال میں اس کی، لیکن بدقسمتی سے آرٹ کو تو جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ہم کہیں بالکل آخری کہیں درجے میں ہماری ترجیح نہیں ہے. ترجیح نہیں ہے. دوسرے یہ کہ آج کل کے جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں، بدقسمتی سے ان کے ساتھ ایسا ٹریجڈی ہم نے کی ہے کہ وہ اپنی زبان سے ناآشنا ہو گئے ہیں. وہ اور اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں، اس لیے کہ کئی دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ اردو کو ذریعہ تعلیم اور ایک آرڈر کے ذریعے کہہ دیا کہ بھئی اردو آج سے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب تک آپ تراجم سیریسلی کتابوں کے ترجمہ
کرنے کے لیے ایسے ادارے نہیں بنائیں گے جو کہ بالکل ایک جذبے کے ساتھ اور وہ کام کریں ترجمہ کرنے کا، اور کتابیں ترجمہ ہو کر جب تک نہیں آئیں گی تو پھر آپ ایران میں دیکھیں، کوئی کتاب دنیا میں کہیں چھپتی ہے اس کا ایک ہفتے کے اندر ترجمہ ہو کتاب چھپ کے آ جاتی ہے فارسی. ہمارے ہاں تو ترجمے کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی، تو اس لیے ہمیں اس انگلش آسان لگتی ہے، اردو میں جب وہی چیز کہی جاتی ہے تو دشوار محسوس ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ورثہ تو ہے اردو میں جتنا ذخیرہ الفاظ ہے جی، اتنا شاید دنیا کی کسی زبان میں نہ ہو، اس لیے کہ اس میں 3-4 زبانوں کے کئی دریا ملے جی دریا ہے. بھائی، کئی دریا ملے. یہاں سے فارسی آ رہی ہے، عربی آ رہی ہے، پنجابی ہے، ہندی ہے، مطلب درست فرمایا. اتنے سورسز ہیں، ایک لفظ کے لیے 4-4 6-6 آلٹرنیٹیوز موجود ہیں ہر قسم کے، اتنے کسی زبان میں نہیں ہوں گے. مجھے آپ کے ایک آپ کو قریبی طور پہ جاننے والے استاد نے بتایا کہ بھئی آپ نے گیتانجلی کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے. اچھا، ہوا تو یہ کہ نیاز فتح پوری صاحب جوش اور فراق گورکھپوری جی ترجمہ کر چکے تھے، پھر اچھی خاصی کوئی 8-10 ناموں کی فہرست ہے جنہوں نے منظوم ترجمہ جی کرنا چاہا گیتانجلی کا. گلزار نے کیا. گلزار نے کیا، ہمارے بالکل کنٹمپریری قرار پاتے ہیں، آپ نے بھی کیا. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں گستاخی کروں کہ کچھ لائنیں ٹیگور کے بارے میں یہ تو ہے نا کہ ایک فضا کے آدمی. شام ہوئی تھک سوئے پنچھی، ہوا تھمی چل چل کے، اوڑھ کے اندھیارے کی چادر، دھرتی چلی سنبھل کے، بند کیے تیرے ہاتھوں نے پھر سے پھول کمل کے. آپ کے شعر میں میں بار بار ایک چیز دیکھتا ہوں کہ آپ اپوزٹس کھڑے کر دیتے ہیں. ہوا تھم جاتی ہے، دھرتی چل پڑتی ہے. کیا کوئی ڈائلیکٹیکل کوشچن ہے؟ تضاد تو ہمیشہ ہر فن میں استعمال ہوتا ہے. تضاد کے بغیر تو چیز کی خوبصورتی ابھر کے سامنے نہیں آ سکتی. یا فرمایا. تو یعنی میں تو صرف اس میں تو خیر میرا تو کمال نہیں ہے، جو بھی کمال ہے وہ ٹیگور کا ہے. ٹیگور کا ذکر آیا، اب ٹیگور بھی پینٹر تھے، ٹیگور ڈرامے میں بھی تھے، ٹیگور افسانے میں بھی تھے. ایک پورا عہد، پورا جو ہے وہ اٹھا کے ہندوستان کو آج کی جو آرٹ کا، فنون عالیہ کا کینوس ہے اس پہ لے آئے. ایک شخص نے. ایسے ہی آپ کینیا میں تھے؟ میں وہاں نیروبی یونیورسٹی میں جی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا. آپ جہاں گئے ہیں آپ نے آرٹ کے ساتھ ڈیزائن شامل کیا، ایون کامسیٹس میں بھی 2008 آنورڈ. جی جی. اچھا، سائنس اور ٹیکنالوجی والا ادارہ ہے، ایک تو یہ کہ اس میں آپ فنون عالیہ لے کے آ گئے اور پھر وہاں بھی آرٹ اور ڈیزائن. اچھا، ڈیزائن مجھے ایک طالب علم کے طور پر مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص 20ویں صدی کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی پوسٹ سیکنڈ وار. بالکل درست کہہ رہے ہیں. آرٹ اور ڈیزائن کو تو الگ نہیں کیا جا سکتا نا. There is a design. الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو گتھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بالکل ممکن نہیں ہے ان کو الگ الگ کرنا. جی ہاں، لیکن یہ ایز اے ڈسپلن تو صحیح بات ہے کہ وہ ریسنٹ ہے، لیکن ہمیشہ سے ڈیزائن ہیز بین آرٹ اینڈ آرٹ ہیز بین ڈیزائن. یہ فرمائیے کہ بیچ میں کہیں اداکاری بھی چلی ہے؟ وہ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جب میں نیروبی میں تھا تو نوجوانی کا زمانہ تھا، وہاں پر پتہ نہیں کس وجہ سے کچھ اسٹرائک ہوئی یا کیا، تو یونیورسٹی 2 مہینے کے لیے بند ہو گئی. جی. وہاں ایک گروپ تھا، کچھ ینگ لوگوں کا، کچھ ہندو تھے، کچھ سکھ تھے، کچھ مسلمان تھے. اس میں ایک مکس کائنڈ آف اے گروپ تھا.
नाटक उसका नाम था, जी और वो कुछ प्लेस करते थे, स्टेज प्लेस। तो उन्होंने मेरे उनसे इत्तेफाकन मुलाकात हुई कहीं, तो उन्होंने कहा कि हम एक प्ले करना चाह रहे हैं, हीर रांझा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये आप उसमें अगर कुछ रोल करना चाहें या कोई काम, तो आई जॉइंड देम, और उसमें मैंने सैदे का कैरेक्टर किया था, और पंजाबी में था ऑफ कोर्स वो प्ले। और फिर उसकी लाइटिंग, उसके कॉस्ट्यूम्स, उसके मुख्तलिफ चीज़ों में मैंने जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकती थी। फिर हमने वहाँ 5-6 मेजर प्लेस किए जो कि बहुत सीरियस, मतलब वो इस किस्म का नहीं था कि जैसे यहाँ पे आजकल होता है कि एक लाइन में खड़े हो गए और डायलॉग बोल रहे हैं, इस तरह का नहीं था वो। इट वाज प्रॉपर प्ले इन द रियल सेंस। तो वो, और लोगों को वहाँ, क्योंकि पुराने लोग गए हुए हैं यहाँ से जो गए थे, तो उन लोगों को वो बहुत मिस करते हैं अपने कल्चर को। जी आपने भी मोस्ट ऑफ देम आर स्पीकिंग पंजाबी एट होम, यू बी सरप्राइज्ड कि वो उन्होंने छोड़ा नहीं है उसको अपने, और इवन लहजा भी जी वही, लहजा वही है, और वो वही है। तो बहुत एक पूरे ज़ौक़ से लोग देखने आते थे वो प्लेस हमारे, बहुत दे वर ट्रेमेंडस सक्सेस। तो वहाँ से ये हुआ कि तकरीबन हर फील्ड में थिएटर के, मतलब डायरेक्शन, राइटिंग, जी आई रोट प्लेज, आई डायरेक्टेड देम, आई एक्टेड इन मोस्ट ऑफ देम। तो वो थिएटर का एक अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, और एक वो आपको पकड़ देता है बहुत बुरी तरह। वो जादू है, जादू है उसके वो अंदर। जादू है। हम यहाँ एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर शाहनवाज ज़ैदी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुसव्विर, उस्ताद, अदीब, शायर मोहतरम शाहनवाज ज़ैदी साहब से। तो अलावा अब इसके बीच में कहीं मौसीकी भी चली है, ये तो बिल्कुल ही एक और तरफ को खुलता है ये चश्मा। जैसे ये जितनी भी आर्ट्स हैं मेरे ख्याल में, वो उनका आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता है, और वो रिश्ता जमालियात का है, जी विदा फरमाया, एस्थेटिक्स का है। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत रंग, खूबसूरत लफ्ज़, ये बेसिकली तो एक खूबसूरती की तलाश है जिसमें इंसान रहता है। आप, मैं, हम सब इसी तरह से है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आवाज़ है जी, वो एक वदीयत है, मैं समझता हूँ खुदा की तरफ से। विदा फरमाया। उसे आप हासिल, एक्वायर नहीं कर सकते खुद। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है कि गलत हो। कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मश्क के साथ और बहुत ही लगन के साथ अगर मश्क कोई करे तो हर कोई गा सकता हो, ऐसा भी हो सकता। लेकिन हर किसी में वो लगन नहीं होगी जिससे वो इतनी मश्क कर सके। क्या नुक्ता है कि भाई वो तो सकता है,
ہو تو سکتا ہے لیکن وہ ہوگا نہیں. تو اس لیے یہ ایک ایسا اس کا وہی جواب ہے جو کہ بہت گھسا پٹا جواب ہے کہ بچپن سے مجھے اس کا شوق تھا. تو گھسا پیٹا تو اس سے بھی زیادہ ایک اور بھی ہے. ویسے تو میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن وہ حالات ایسے ہوئے کہ مجھے میں نے اداکاری کے میدان میں قدم رکھا. لیکن یہ ہوتا ہے آپ کو، مطلب اس میں ٹیلنٹ چاہیے جو کہ پیدائشی ہوتا ہے شاید. میرے مثلاً بہت خواہش تھی کہ میرے بچے جو ہے نا وہ ان میں وہ گائیں. جی جی جی. لیکن گاتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ہو سکا. مطلب وہ ایک نیچرل میرا خیال بات ہے. استاد شوکت حسین صاحب طبلہ نواز کی جو بڑے بھائی تھی، یہاں ہمارے رائل پاک میں چوبارہ تھا. میں نے کیا، یعنی یہ تو وہ ساگر ہے، دنیا ہی اور ہے. تو بس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کچھ کانوں میں آئے. میں دیکھتا تھا گھر کے بالکل چھوٹا 2 برس کا 2.5 برس کا بچہ وہ گھٹنے سے لگا بیٹھا. اب وہ استاد پرویز صاحب جو کہ ان کا اسم گرامی تھا، وہ جو فرماتے تھے وہ اس بچے کے کان میں پہنچ رہا تھا نا. ٹھیک اسی طرح سے جیسے آپ کے ہاں استاد صاحب گھر پہ آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے، تو اس کے لیے جگہ چاہیے، اس کے لیے ایک ماحول چاہیے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اب اس وقت بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی اچھا، یہاں پہ میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اپنی ناکامی کا، اور وہ اعتراف یہ ہے کہ میرے بچے، خاص طور پہ میری بیٹیاں جو ہیں، دونوں کو شوق ہے، وہ گاتی ہیں. اور لیکن میں جب ان کو تھوڑی تنقیدی نظر سے بات ان سے کرتا ہوں تو بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے کہ بھئی آپ تو ہمیں انکریج ہی نہیں کرتے. لیکن اور آج کل تو خیر گانا ایک ایسی چیز ہو گیا ہے کہ ہر کوئی گا سکتا ہے اور کمپیوٹر میں ڈال کے اپنی آواز کو سر میں بھی کر سکتا ہے. وہ تو ایک اور کہانی ہے. لیکن ان کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے مجھ سے کہ بھی 1-2 دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں سکھایا نہیں. مطلب میرا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہمیں بھی کسی نے نہیں سکھایا تھا. جی. بلکہ والد صاحب جب آتے تھے تو ہم کہیں اگر کوئی ریڈیو بج رہا ہوتا تو بند ہو جاتا تھا ہمارے گھر میں فوراً. تو وہ بالکل انکریجمنٹ نہیں تھی کسی کی طرف سے بھی، لیکن ہم ہر وقت گاتے رہتے تھے اور وہ ایک تھا بس شوق. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ شوق ایسا ہے جو کہ خود ہونا چاہیے. تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو استاد رکھ کے موسیقی سکھائی جا سکتی ہے چاہے اس کے اندر وہ شوق نہ نظر آئے، نہ بھی ہو، ٹیلنٹ نہ بھی ہو، صلاحیت نہ بھی ہو، تو حضور ایک اس کی تفہیم کا، اسے سیلیبریٹ کرنے کا، اس کا احترام کرنے کا کوئی ڈھنگ تو آ جائے گا. پروفیسر زیدی، آپ نے اس لاہور میں ایک ایسا وقت دیکھا، اور آپ نے دیکھا ہے، ہم نے بدقسمتی سے صرف سن پائے اس کے بارے میں. ایک ہی میز ہے، وہاں امانت علی خان بھی تشریف رکھتے ہیں، وہاں شاکر علی بھی بیٹھے ہیں، وہاں امتیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور وہیں پہ ناصر کاظمی بھی تشریف رکھتے ہیں. جب تک فنون کا آپس میں یہ والا انٹریکشن نہیں ہوتا تو معاشرے میں فنی اظہار کی، تخلیق کی قدر نہیں ہو پاتی. آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ماحول ہمارے ہاں کم ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کم ہوا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت حد تک کم ہوا ہے، بہت ہی کم ہوا ہے. اور اس کو ریوائیو کرنے کی بہت کوششیں بھی کی گئیں لیکن وہ ہو نہیں پایا، اس لیے کہ حالات بدل جاتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، فاصلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو جس طرح لوگ بیٹھتے تھے کافی ہاؤس میں یا پارٹی ہاؤس میں یا مختلف جگہوں پر، اور سارے لوگ جس میں پینٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، اور وہ اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ بات چیت کرتے تھے. وہ بہت کوشش کی گئی، سم ٹائمز آرٹیفیشلی انڈیوسڈ کوشش بھی کی گئی، لیکن وہ اس طرح سے ہوا ہی نہیں
اس لیے کہ وہ لوگ سارے شاید اس جگہ کے آس پاس رہنے والے تھے اس زمانے میں، پرانے شہر کے زیادہ تر باسی تھے، تو وہ ان کے لیے واکنگ ڈسٹینس تھا ریچنگ دے. اب کوئی شخص ڈیفینس میں رہ رہا ہے، کوئی ماڈل ٹاؤن میں ہے، کوئی کہیں ہے، اس کے لیے وہاں پہنچنا اور وہ ایک مشکل سا عمل ہے. ایک تو یہ بھی یعنی ایک اس میں فزیکل بھی کچھ مسائل ہیں، اور دوسرے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم اس قسم کے خود پسند ہو گئے ہیں شاید، کہ ہم تنقید تو بہت ہی مشکل ہے برداشت کرنا، اگر کوئی ویسے ذرا تعریف نہ کرے، بھی آ جائے، تعریف ہی نہ کرے آپ کی، صرف اتنا ہی ہو جائے کہ وہ کہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، تو ہم معاف نہیں کرتے اس کو. تو وہ تو انٹریکشن تو پھر اس طرح نہیں ہوتا، انٹریکشن تو پھر ہوتا ہے کہ بھئی ایسے نہیں ہوتا، اس میں بعض اوقات مکے بازی بھی ہوتی ہے. اس میں مٹی میں مٹی بننا پڑتا ہے. اس میں تو امانت کے سر کی امتیاز صاحب تعریف کرتے ہیں. اچھا، امتیاز صاحب سے جب پوچھا گیا، بہت شفیق، بس وہ تو خیر شفقت اور شرافت تو ان کے بالکل ان کی ذات میں پیکر تھے وہ. تو پھر پوچھا، میں نے کہا انتظار بھائی آپ شعر نہیں کہا، کیونکہ وہ منیر کہہ رہا تھا نا، تو جو مجھے کہنا ہے وہ کہہ رہا ہے، بہتر کہہ رہا ہے. کتنی پیاری بات ہے، واہ واہ. کیا شاید سب ٹیلنٹڈ نہ ہو پائیں، لیکن معاشرے میں یہ ماحول کہ گھر میں اگر کوئی میوزک کا انسٹرومنٹ رکھا ہے، کہیں کوئی کلر باکس رکھا ہے، تو اس گھر میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں تشدد کم ہو جائے گا، یقین ذہنی بھی اور جسمانی بھی. بالکل صحیح بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ وہاں پہ سرگم ہو رہی ہو اور پھر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہوں. کسی قسم کی بھی تخلیق اگر آپ جدا ہو جائیں گے جی تو پھر وائلنس ہی ہے نا. اور تو اپنے اس پورے جو آپ کے اندر ہو رہا ہے سارا عمل ایک ابال، اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. وہ کوئی خوبصورت طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بدصورت طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر خوبصورت طریقے کو آپ بند کر دیں گے، وہاں پہ بند لگا دیں گے، تو پھر کیا وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. آپ کی مصوری میں بھی اور شاعری میں بھی، اور جو آپ نے چھوڑا تو کوئی اظہار کا کوئی پہلو ہے نہیں. یہ کیا میں آپ سے ایک طالب علم کے طور پہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ادیب، شاعر، مصور وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں کیا خدا کی مار ہے کہ یہ بدصورتی کے اور ناانصافی کے خلاف بلا وجہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہوتا تو ان کے پاس ایک ستار یا ایک برش ہوتا ہے یا ایک قلم ہوتا ہے، یہ ٹکر لیتے ہیں جا کے ناانصافی کے بنے ہوئے پہاڑ سے. جب تک آپ کے اندر بغاوت نہ ہو نا، جی، آپ آرٹسٹ بن ہی نہیں سکتے، کسی بھی قسم کے آرٹسٹ. کتنی خوبصورت. ایک دفعہ پھر گئی، ایک دفعہ پھر. بغاوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کنفارمسٹ ہیں. یس، یعنی آپ جو بھی کسی نے کہا ہے پہلے ہی مان گیون لیا. وزڈم پہ چل رہے ہیں. ہاں، وہ آپ نے مان لیا ہے. جب آپ نے مان لیا ہے تو آپ نیا راستہ کہاں تلاش کریں گے؟ آپ بجا فرما رہے پھر تو وہ ہوگا نہیں. نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے تو بہت جرت چاہیے ہوتی ہے. بہت، وہ جس کو فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ جرت کفر ملے کیا ہمت تحقیق ملے. فیض صاحب کا ذکر آیا تو ایک استاد کو میں بھی یاد کر لوں. جی ضرور. مختار صدیقی. واہ. تو یہی بات جو آپ نے فرمائی کہ بھی وہ جو کوشش کرتا ہے، مختار صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ناکامی کا ملال بھی ہم کو پیش رووں کی سند سے ہے. واہ واہ. ناکامی کا ملال بھی ہم کو پیش رووں کی سند سے ہے، ویسے ان کی طرح سے ہم بھی ہار کا کھیل ہی کھیلے تھے. واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے. بہت اچھا. لوگ بچے نئے جو ہیں ینگ، کچھ شاعری اتنی اعلیٰ کر رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے. اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں بہت سے نئے لکھنے والے اتنا کمال کا شعر کہتے ہیں، اور اس میں اتنی ندرت اور ایک نئی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بالکل مبہوت کر دیتی ہے. بہت ہی اچھا
کام کر رہے ہیں. ویسے بھی اصل میں آرٹ کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ اسے ایک کروسیبل، ایک امتحان وقت کا تو گزارنا پڑتا ہے. پروفیسر شاہ نواز مصوری، شاعری، تدریس، اداکاری، موسیقی، اگر آپ کو پھر سے یہ موقع ملے کہ آپ نے انتخاب کرنا ہے، کوئی ایسا شعبہ ہے کہ آپ کہیں گے نہیں یار میں اس کو زیادہ پریفر کروں گا، یہ میرا موسیقی. آپ نے کیا جسے کہنا چاہیے کہ کس لحن میں، کس لے میں، کیسی سریلی بات کہی ہے، موسیقی. موسیقی Give it- یہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ویسے تقریباً تمام فنون ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے سمندر ہیں، جی لیکن موسیقی سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اور الوہی چیز کوئی نہیں ہے. یہ صرف موسیقی میں ایسی اچھا، کمال اور کی اس بات. میں زبان کی بھی قید نہیں لفظوں کی بھی قید نہیں ہے ہے، بھئی. لفظوں کی بھی قید نہیں ہے. مطلب کہ لفظ بھی نہ ہو تو ستار یا شہنائی یا جو بھی ہے وہ اسے لفظوں کا اور معنی کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا. لیکن اس میں معنی بہت ہے، معنی تو اور قسم کے ہیں، وہ مطلب اس میں معنی بہت ہے، معنی بہت ہے. اور ہمارے بس صاحب، ہمارے ایسے ایسے خوبصورت لوگوں کو نا ہم بتاتے نہیں کہ بھئی دیکھو یہ والا کام حجات احمد خان نے موسیقی کانفرنس ایک ادارہ بنا دی، 60 سال ہو گئے. جی. تو یہ ہوتا تھا کہ اوپن ایئر تھیٹر میں صبح تک بعض اوقات بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی اور لوگ بیٹھے رہتے تھے، کوئی ہلتا نہیں تھا اپنی جگہ سے. اب یہ بھی تو کہیے نا کہ تب لاہور میں بارش بھی ہوتی تھی. بارش کا چھینٹا جو ہے وہ اس کے سروں کی طرح دل پہ اترتا تھا. ہم کریت کے آپ سے ایک بات نکلوانے میں تو کامیاب ہو گئے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کہیں سر میں، کہیں سنوادی میں، کہیں لیکن ہر چیز میں سر ہے نا، سر ہر چیز میں ہے. ہاں، کیا بات، کیا بات. تصویر کے سر سے خالی تو نہیں ہو سکتی. پھر کہیے کائنڈلی. تصویر سر سے خالی ہو ہی نہیں سکتی کبھی. تصویر سر سے خالی نہیں ہو سکتی. اس جملے تک پہنچنے کے لیے آپ کو پروفیسر شاہ نواز زیدی ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی 7 دہائیاں رنگوں میں، سروں میں، لفظوں میں، مصروں میں، شاعری میں گزارنا پڑتی ہیں. سر آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہماری بے حد عزت افزائی کی اور ہم نے آپ سے گیان حاصل کیا. آپ کا شکریہ، بہت مزہ آیا. سلامت رہیے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام ساز رنگ میں وجاہت مسعود آپ سے اجازت چاہتا ہے. پھر ملیں گے ایسے ہی کسی کوہ قامت، کسی چھتنار پہ